अफनान शाह गुस्से में भरा घर में दाखिल हुआ। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां भींची हुई थी। वो आंधी तूफान बना अपनी माँ के कमरे में जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसकी बीवी नाइला भागती हुई आई और रोते हुए अफनान शाह के सीने से लग गई। अफनान शाह इस अचानक इफ्तार पर हक्का बक्का रह गया था। अपनी बीवी को रोता देखकर परेशानी से उसके हाथ पैर फूल गए। क्या बात है नाइला, तुम क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ और तुम रो मत। जानती हो ना कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और ये बात अगर अफनान शाह ना भी करता तो नाइला को पता था अफनान शाह उसका कितना दीवाना है और उन दोनों की पसंद की शादी थी। अफनान शाह नाइला को दिलो जान से चाहता था। कबीले और बरादरी से टक्कर लेकर उसने अपनी मनपसंद लड़की को चुना था और पसंद की शादी के गुजरे 3 सालों में अफनान शाह ने यह बात साबित कर दी कि अपनी पसंद की आई लड़की के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब भी नाइला को रोता देकर अफनान शाह का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अफनान शाह के सवाल पर नाइला सिसकती हुई बोली, आप अंदर चलें, मैं आपको बताती हूँ आपकी माँ मेरे साथ क्या कर रही हैं। ये बोलते हुए नाइला अफनान शाह को कमरे में ले गई और दूसरी जानिब उसकी बात सुनकर अफनान शाह को भी गड़बड़ का एहसास हुआ। कमरे में पहुंचकर नाइला बोली, पता नहीं आपकी अम्मी को मुझसे क्या दुश्मनी है। उन्होंने तो शुरू दिन से मुझे कबूल ही नहीं किया। अपने इकलौते बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई हैं और अब तो बस हो गई। आपको पता है, आज सुबह मासी सकीना आई हुई थी उनके पास, जिससे वो आपकी दूसरी शादी की बात कर रही थी और वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। ये बात सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, आप सुन रहे हैं ना? अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए नाइला ने अफनान शाह को टोका तो वो थके थके लहजे में बोला, हाँ सुन रहा हूँ नाइला, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? सोचकर उन्होंने मुझे दुख देने का सोचा और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी औलाद हो। अब नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुन लें आप, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं अपनी जान। नाइला प्लीज़ सोच समझ कर बोला करो। अम्मी जान ने मेरे साथ मशवरा करके ही दूसरी शादी की बात छेड़ी है। मैंने खुद उन्हें इजाज़त दी है दूसरी शादी की, और प्लीज़ तुम दिल बर्दाश्ता होने से पहले गौर से मेरी बात सुन लो, शायद तुम्हें बात समझ में आ जाए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ, मगर अम्मा जान की ये ख्वाहिश बेजा नहीं है। तुम जानती हो कि मैं अपनी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। हमारे रस्म व रिवाज और कबीले के मुताबिक वारिस का होना बहुत ज़रूरी है। नाइला को बेयकीनी से अपनी तरफ देखता पाकर अफनान शाह बेचैनी से बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अफनान? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी, वो भी मुझसे पूछे बगैर? आप तो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, तो फिर अब मुझे अजियत देने का कैसे सोच लिया? नाइला, तुम शहर में रहने वाली लड़की हो और सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी है। तुम्हें नहीं पता कबायली रस्म रिवाज क्या है और हमारे यहाँ कितनी दुश्मनियाँ चलती हैं। तुम ये चाहती हो कि मेरे दुश्मन ये जान लें कि मेरी कोई औलाद नहीं हो सकती, तो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मुझे कमज़ोर जानकर मुझे नुकसान पहुँचाएं। तुमने भी शायद मुझे कहा था कि तुम मेरी खातिर कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो और कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनो। मैं दूसरी औरत सिर्फ़ और सिर्फ वारिस के लिए लाऊंगा। इसके अलावा उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होगी। मेरी बीवी तुम ही हो सिर्फ। अफनान शाह ने कहा तो नाइला की बोलती बंद हो गई। कुछ देर सर झुकाकर बैठी रही और फिर बोली, ठीक है अफनान, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घोंट पीने को भी तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अब अगर तुमने दूसरी शादी करनी है तो लड़की मेरी मर्ज़ी की चुनोगे, जो हर लिहाज से मुझसे कमतर होगी, शक्ल सूरत, तालीम और रहन सहन में भी। तुम गरीब घराने की आम सी लड़की लाओगे और उससे अपनी औलाद पैदा करोगे, बस तब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं खौफ होगा कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा और कोई मेरी जगह लेगा। नाइला ने कहा तो अफनान शाह फ़ौरन उसकी ये शर्त मान गया। फिर थोड़ी देर बाद उठकर अपनी माँ की तरफ चला गया और माँ की सवालिया नज़रों से देखने पर गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं अम्मी जान? पहले आपने मुझे ख़ानदान रस्म रिवाज का डरावा देकर मुझ पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाला। फिर मैंने आपसे कहा था कि अभी नाइला से इन बातों को जिक्र मत कीजिएगा। मैं अपने तरीके से नाइला को हैंडल करूँगा क्योंकि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। और फिर जब मैंने उसको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मेरे लिए वही सब कुछ है, अपनी सारी जायदाद उसके नाम करना चाही, तो भी आप मेरे लिए रुकावट बनी। मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। मैं तो वकील के पास गया कि जायदाद नाइला के नाम ट्रांसफ़र करवाऊँ, तो मुझे झटका लगा कि आप उसे मना कर चुकी हैं।
اور پھر اتنا ہی نہیں، جان بوجھ کر ماسی سکینہ کو گھر بلا کر دوسری شادی کی بات کی تاکہ نائلہ ساری بات سن لے اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ کیوں آپ مجھے اذیت دینا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ یہ بھی خوب کہی تم نے عفنان شاہ کہ میں تمہاری دشمن ہوں اور تمہاری خوشیوں کی قاتل۔ کل کی آئی لڑکی کے لیے تم اپنی ماں کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ تم نے شہر والی کوٹھی نائلہ کے نام کر دی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ڈھیروں ڈھیر تحائف دیتے ہو اور میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہو۔ اب پوری جائیداد اٹھا کر ایک عورت کے نام کر رہے ہو تو پھر وارث لانے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ نائلہ اگر تم سے محبت کرتی بھی ہے تو سوتیلی اولاد سے کبھی محبت نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی اس کی پرواہ۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خون تمہارا بچہ اس دنیا میں آ تو جائے مگر غریبوں اور لاوارثوں والی زندگی گزارے؟ پہلے تم نے فرمائش رکھی کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی لاؤں، میں یہ بھی مان گئی۔ تو بتاؤ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور نہیں تو اپنے وارث کے آنے تک جائیداد اپنے نام رکھو، اس کے بعد مرضی تمہاری اولاد کے لیے دل مانے تو عقل استعمال کرنا، ورنہ چھوڑ دینا لاوارث۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، مگر اب مجھے ہر بات سے روک کر یہ احساس مت دلاؤ کہ میری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب تمہاری نظر میں تمہاری بیوی کو تمہاری محبت کا یقین ہونا چاہیے، پھر اگر میں اس عورت کو لالچی سمجھوں گی تو بھی تم مجھے ہی برا کہو گے۔ ایسا نہیں ہے امی، نائلہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا دل تو دکھا ہے، مگر جب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ سمجھ گئی اور اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ عفنان شاہ نے بے ساختہ اپنی ماں کو ٹوکا تو وہ جتا کر بولی، یہی تو تمہیں کہنا چاہتی ہوں، اسے تمہاری محبت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں بھی مجبور ہوں اور میں نے تمہاری بیوی کو تانا نہیں دیا اور نہ ہی اسے کبھی جتانے کی کوشش کی کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جانتی ہوں کہ اچھی طرح کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، مگر تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اگر ایک عورت اولاد پیدا نہ کر سکے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ میں بھی اولاد کے لیے تمہاری دوسری بیوی لانا چاہتی ہوں، ورنہ تمہاری خوشیوں کی دشمن نہیں ہوں، چاہے تم مجھے دشمن سمجھو۔ ماں کی بات سن کر عفنان شاہ شرمندہ ہوا اور جلدی سے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اوہ پلیز امی، میری باتوں کا یہ مطلب نہیں تھا، بس وکیل نے جب 4 بندوں کے سامنے کہا کہ تم اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں کر سکتے تو مجھے سب کی اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ میرے سوچنے سمجھے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور جب گھر آیا تو نائلہ بھی رو رہی تھی، بس اسی لیے پریشانی میں فضول بولتا گیا، ورنہ مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اب پلیز جہاں اتنا کیا تو ایک احسان اور بھی کر دیں، میری خطا معاف کر دیں، میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ عفنان شاہ کے معافی مانگنے اور صفائی دینے پر ان کی والدہ نے خاموشی سے منہ موڑ لیا۔ ان کے لیے اتنا بہت تھا۔ عفنان شاہ شرمندہ ہوا، ورنہ وہ تو ڈر ہی رہی تھی کہ عفنان خوب شور کرے گا، کیونکہ انہوں نے واقعی جان بوجھ کر نائلہ کے سامنے دوسری شادی کا ذکر کیا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں پہلے دن سے ہی لڑکی اچھی نہیں لگی تھی اور بیٹے کے پاگل پن نے تو ان کو پریشان کر دیا جو بے وقوفوں کی طرح ساری جائیداد اٹھا کر اس انجان لڑکی کے حوالے کرنے پر تلا تھا۔ اگلے دن بیٹے کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنی بہو نائلہ کو بلا کر چند رشتوں کا بتایا۔ ان میں سے ایک لڑکی کے بارے میں سن کر نائلہ اٹک گئی۔ لڑکی کا نام انزل تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور چاچی کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عفنان شاہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے۔ لہٰذا اگلے دن نائلہ کی حامی بھرنے پر ماسی سکینہ کے ساتھ وہ تینوں لڑکی دیکھنے ان کے گھر گئے۔ دروازہ بجانے پر اسی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا، اور جب تعارف کروایا تو لڑکی بے تحاشا گھبرا گئی، جس پر نائلہ نے غور سے اور عفنان شاہ نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ 18 سال کی کم عمر لڑکی تھی اور انتہائی بکھرا ملگجا حلیہ ہونکوں کی طرح ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ بولنے کی کوشش کرنے کے چکر میں ہکلا رہی تھی۔ نائلہ نے اسے گھور کر سر سے پیر تک دیکھا، جس پر وہ مزید گھبرا کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس کی حرکتوں پر نائلہ نے سکھ کا سانس لیا اور مسکراہٹ چہرے پر سجائے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس لڑکی کو پہلی نظر میں اوکے کر چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسی لڑکیاں عفنان شاہ کو سخت زہر لگتی ہیں، اور اسے میچور، سلجھی ہوئی اور سجی سنوری لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھی جو اعتماد سے بات کرتی ہوں۔ انزل اس سب کے الٹ تھی اور عفنان شاہ کے ماتھے پر بل واضح تھے۔ چاچی تو ان کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ عفنان شاہ کا دل بہت برا ہوا تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ جو بھی ہو، یہی لڑکی ان کے لیے بہت بہتر تھی۔
اسی سے اس کی ماں کا شوق بھی پورا ہو جاتا اور اس کی بیوی بھی اس سے ناراض نہ رہتی۔ عفنان شاہ یہی چاہتا تھا۔ جب واپس جانے کے لیے عفنان شاہ اور اس کی والدہ گھر سے باہر نکل گئے تو نائلہ نے جان بوجھ کر اپنے قدموں کی رفتار سست رکھی اور لڑکی کے قریب ہو کر بولی۔ جب ماسی سکینہ نے بتایا کہ ایک کم عمر لڑکی کا رشتہ موجود ہے اور وہ لڑکی بھی عفنان شاہ کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہے تو میں بھی بہت حیران ہوئی۔ بھلا کون لڑکی ہے جسے دوسری بیوی بننے پر بھی اعتراض نہیں؟ تبھی میں نے سوچا کہ خود جا کر اس لڑکی سے ملوں، مگر اب تمہیں دیکھ کر کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تم جیسی لڑکیوں کو عفنان شاہ جیسا مرد 10ویں بیوی کے طور پر بھی لے جائے تو خوش نصیبی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ جب تم اس گھر میں آؤ گی تو اپنی اوقات یاد رکھ کر آؤ گی، اور یہی بہتر ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ تم بھی چاہتی تو کوئی کنوارا لڑکا اپنے لیے پھنسا سکتی تھی، عفنان شاہ ہی کیوں؟ یہ کہہ کر نائلہ وہاں سے چلی گئی اور انزل سر جھکائے خاموش ٹھہری رہی۔ جو اس کے دل میں تھا وہ نائلہ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ واقعی شادی شدہ مرد لینا کسی لڑکی کا خواب نہیں ہوتا، مگر وہ انزل ہی تھی جس نے چاچی کے ہاتھ میں عفنان شاہ کی تصویر دیکھی تو نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا اور بے اختیار اس کے منہ سے مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں جیسا جملہ نکلا تھا۔ اسے عفنان شاہ پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے یہی وہ شخص ہے جو اس کی زندگی کے تاریخ لمحوں کو ختم کر کے اس کی بد نصیبی کی سیاہی کو اپنی محبت سے مٹا دے گا، اسے ویران زندگی سے ہاتھ پکڑ کر نکالے گا اور اجالوں کی جانب لے جائے گا۔ اسے لگا یہی وہ شخص ہے جس کا ہاتھ تھام کر وہ باقی کی زندگی سکون سے گزار سکتی ہے اور گزری زندگی کی اذیتوں کا درد بھی بھول سکتی ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس کے سارے خواب اس وقت ریزہ ریزہ ہو گئے جب اس کی سوتن نے اس کا حلیہ بگاڑ کر اس کی روح تک چھلنی کر دی۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اسے اذیتوں کی انتہاؤں پر پہنچا چکی تھی۔ پہلے روز نائلہ کی شدید نفرت نے اسے کھوکھلا کر دیا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ٹوٹے خوابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح خالی ہاتھ ہے۔ وہ آگے بھی یوں ہی بے نام اور بیکار زندگی گزارنے والی تھی جو زندگی اس نے پہلے گزاری تھی، اور بنا کسی مقصد کے، اور بس ذلتیں اور رسوائیاں چھیلتے۔ عفنان شاہ جیسا شاندار مرد اس کے لیے نہیں تھا، نہ یہ سجا سورا کمرہ اور اس کی خوش نصیبی کی علامت تھا۔ اس نے تو اپنے شوہر کے سنگ زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ سوچا تھا، مگر اب سوائے صبر اور اپنے بے وقتی پر آنسو بہانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اپنی ٹوٹی بکھری حالت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے بے اختیار وہ وقت یاد آیا جب ایک روز اچانک چاچی نے اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اسے بے تحاشا مارتے ہوئے، اس کو بد کردار کہتے ہوئے بھرے زمانے میں رسوا کیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی اپنی آوارہ بدذات ماں کی طرح یہ بد کردار لڑکی ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے گی اور ہمارے سروں میں خاک ڈالے گی، مگر نہ جی، سب پر ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ ارے آوارہ سڑک چھاپ عورت کی اولاد بھلا کیسے پاک باز ہو سکتی ہے؟ مگر تمہاری بھول ہے، اپنی بد کردار ماں کی طرح تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی اور میرے بیٹے کو ہتھیا لو گی۔ دیکھتی ہوں کہ کیسے تم میرے بیٹے کی دلہن بنتی ہو، اور آوارہ بدذات لڑکی، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ انزل اس اچانک افتاد پر بکھلاتے ہوئے اپنا جرم تلاش کرتی رہ گئی۔ وہ تب بھی انجان تھی کہ آخر اس کا جرم کیا تھا، اور وہ آج بھی انجان تھی کہ آج کے دن اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا گیا۔ جس کے نام پر آئی تھی وہ کہاں تھا اور اس کی ساس کہاں تھی؟ کوئی اسے بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کیوں ایک بار پھر اسے بے رحم ہاتھوں میں سونپ دیا گیا؟ انزل ہچکیوں سے روتے ہوئے بے اختیار سجدے میں گر گئی اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر، میں تھک گئی ہوں۔ اللہ، سب تیرے ہاتھ میں ہے، اور بس عفنان شاہ کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دے کہ وہ مجھے عزت دے، مجھے میرا مقام دلائے، اور بس اتنی حیثیت دے کہ کوئی بھی دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، میری تذلیل کرنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ انزل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ نائلہ نے یہ رویہ کیوں دکھایا۔ نہیں جانتی تھی نائلہ نے اس کے لاپرواہ میلے بکھرے حلیے کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا۔ نائلہ کی نظر میں انزل عام سی اور معمولی نئے نقش والی لڑکی تھی، مگر آج جب انزل دلہن بنی، عفنان شاہ کی حویلی میں داخل ہوئی، تو انزل کا حسن دیکھ کر نائلہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، جو اس وقت تو بہت معمولی لگی، مگر آج تھوڑی بہت تیاری میں ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کا حسن نکھر کر آیا تھا، اور آج نائلہ نے غور کیا تھا
انجل انتہائی حسین نازک سے نئے نقش کی مالک معصوم سی لڑکی تھی اور کسی بھی مرد کا دل لبھانے کے لیے اس کی ایک جھلک کافی تھی۔ اس کا معصوم سا حسن چیخ چیخ کر اس کی کم عمری کا اعلان کر رہا تھا، اور کم عمر اور حسین لڑکیاں بھلا کس مرد کو نہیں بھاتی؟ مرد کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، ایسی من موہنی صورت والی لڑکیاں چند ہی دنوں میں دل جیت لیتی ہیں اور مردوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جس نے نائلہ کو ہوش اور حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کے اندر نفرت کی آگ جلنے لگی۔ انجل کے کمرے میں جاتے ہی اپنی نفرت کا اظہار نائلہ نے کھل کر کیا۔ اس کے اندر خوف نے جنم لیا، اگر افنان نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور نائلہ کو بھول جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نائلہ نے دونوں ہاتھوں سے انجل کا منہ نوچ ڈالا اور اس کا حلیہ بگاڑتے ہوئے بے دردی سے اس کے ہونٹوں کو رگڑ کر اس کی لپسٹک پورے چہرے پر مل دی تھی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ انجل آج بھی اسی دن کی طرح بکھری بیکار لڑکی لگے تاکہ افنان شاہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کا حلیہ بگاڑنے کے بعد نائلہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنے اندر کے غبار کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کسی طور پر بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ انجل اپنے نصیب کا رونا رو رہی تھی۔ اسی وقت افنان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ انجل کی بکھری حالت دیکھ کر وہ چونکا اور پھر خاموشی سے لب بھینچ لیے۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ انجل کی حالت کس نے کی تھی، چونکہ نائلہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہی نہیں تھا جو انجل کا ایسا حشر کرتا۔ افنان شاہ نے بے اختیار سوچا، ابھی تو یہ لڑکی صرف میری دلہن بنی ہے اور نائلہ نے اس کا یہ حشر کر دیا۔ اگر میں اس کے قریب گیا تو جانے وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ کوئی بعید نہیں تھی نفرت کی آگ میں جل کر نائلہ خود کو بھی نقصان پہنچا دیتی۔ اتنی ہی محبت کرتی تھی وہ افنان شاہ سے۔ یہ سوچ کے افنان شاہ بے چین ہوا، اٹھا اور انجل جو اس کے کمرے میں آنے پر ایک بار پھر سے امید لگا بیٹھی تھی، اس کے اٹھنے پر بے چین ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بولی، کیا ہوا؟ آپ اٹھ کیوں گئے اور باہر کیوں جا رہے ہیں؟ میں اپنا میک اپ ابھی ٹھیک کر لوں گی، بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے۔ اس کے لہجے میں امید کا دیا جل رہا تھا۔ شاید یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اس کے بکھرے حلیے پر افنان شاہ کا موڈ خراب ہو گیا ہے، اور اگر وہ اپنا میک اپ دوبارہ سے درست کر لے تو افنان شاہ بھی اس کا ہو جائے گا۔ مگر نادان تھی، اپنی قسمت کی سیاہ بختی کو ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر افنان شاہ نے قہر آلود نظر انجل کے سراپے پر ڈالی اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، تمہیں یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میک اپ کر کے بھی کچھ نہیں بدلے گا تمہارے لیے۔ میں نائلہ کے کمرے میں جا رہا ہوں اور میں وہیں سوؤں گا، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر افنان شاہ کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کے الفاظ نے انجل کی رہی صحیح امید بھی ختم کر ڈالی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے شخص سے اتنی بے رحمی کی توقع نہ تھی، مگر پھر خود ہی اپنے خیالات پر کفِ افسوس ملتے ہوئے بولی، غلطی میری ہے، شادی تو صرف ہوئی ہی اولاد کے لیے ہے، تو میں کس حق سے اس شخص سے امید لگائے بیٹھی تھی؟ اور کیا سوچا تھا میں نے کہ جو شخص صرف اولاد کے لیے ایک دوسری لڑکی کو اپنا رہا تھا تو وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے دے گا؟ مجھے سوچنا چاہیے تھا میری بدبختی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور میں ساری زندگی یوں ہی بے نام و نشان رہ جاؤں گی۔ میرے نصیب میں کبھی خوشیاں تھی ہی نہیں، میں نے ایسے رو دھو کر اپنی زندگی تمام کرنی تھی، تو پھر غلط انسان کے حوالے سے غلط خواب ہی کیوں دیکھے؟ ساری میری غلطی ہے۔ خود کو کوستی انجل اپنا باقی کا زیور بے دردی سے اتارنے لگی اور خاموشی سے کپڑے بدل کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ پھر نہ جانے کب روتے روتے انجل گہری نیند کی وادی میں اتری، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اگلے روز اذانوں کے وقت انجل کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھتے رہنے کے بعد پھر رات والا منظر اس کی آنکھوں میں تازہ ہوا تو اس کا درد نئے سرے سے جاگا۔ دکھتے دل کو سنبھالتے وہ اٹھی، وضو کیا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ اپنے حق میں ڈھیروں دعائیں کرنے کے بعد جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اپنے آنسو پوچھتی باہر نکل آئی۔ وہ کچھ وقت صحن میں چل کر ٹھنڈی ہوا کھانا چاہتی تھی تاکہ اپنے دماغ کو تھوڑا پرسکون کر سکے۔ اس کا دل بہت پریشان تھا اور نہ جانے اللہ نے اس کی کتنی زندگی بنائی تھی اور ساری زندگی ایسے ہی بیکار گزرنے والی تھی۔ وہ کیسے اس سب کو جھیلے گی جس نے اسے پہلے ہی رات میں ادموا کر کے رکھ دیا تھا؟ پریشانی سے لب کچلتے انجل یہی سوچتے ہوئے صحن میں چلتی باغ کی جانب پہنچی تو اس کو درختوں کے دوسرے پار سے ہنسی کی آواز آئی۔
اتنی صبح نسوانی ہنسی کی آواز سن کر ایک لمحے کو تو انزل ڈر گئی۔ یقیناً کوئی چڑیل ہوگی جو درختوں کے پاس بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی انزل گھبرا گئی۔ وہ واپس مڑنا چاہتی تھی مگر یوں لگتا تھا کہ اس کی ٹانگوں کی جان ختم ہو گئی ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ہمت کرتی اور واپس پلٹتی، ایک بار پھر سے کسی کے کھلکھلانے کی آواز آئی اور ساتھ میں کچھ بولنے کی بھی۔ اب کی انزل کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہمت کر کے تھوڑے اور قریب گئی تو اس آواز کو سن کر انزل کو کرنٹ لگا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں، نائلہ کی تھی۔ انزل اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ جب وہ لوگ اس کے گھر آئے تھے تو اس نے نائلہ کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ لوگ اسے بے وقوف کہتے تھے مگر وہ بے وقوف نہ تھی۔ وہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی ذہانت پورے کالج میں مشہور تھی۔ یہ تو چچی کے ظلم اور بے حسی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، ورنہ اپنی ذہانت اور بااعتماد شخص سے لوگوں کے حیران کرنے کی قابلیت رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نائلہ کی آواز فوراً پہچان گئی، اور اتنی صبح صبح نائلہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ باقی حویلی والے دیر تک سوتے تھے اور باہر نکلنے والی صرف انزل ہی تھی، تو پھر وہ وہاں کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ باتیں؟ تجسس نے انزل کو آن گھیرا۔ کچھ اور آگے ہو کر اس نے دیکھنا چاہا تو اسے نائلہ فون پر باتیں کرتی ہوئی نظر آئی، اور اب اس کی آواز بھی واضح ہو گئی تھی، جو موبائل پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ ارے ہاں فکر نہ کرو، جو ٹیبلٹ میں اسے دیتی ہوں اسے کھا کر تو وہ دوپہر کے 12 بجے تک گدھے اور گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں اس کا پکا بندوبست کرتی ہوں۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، اس جاہل جنگلی کو قابو کرنا آتا ہے مجھے۔ اگر ذرا بھی لاپرواہی دکھائی تو اب تک اس کے بچے کی ماں بن کر یہاں کی قبائلی عورتوں کی طرح اس جنگلی آدمی کی اولاد مجبوراً پال رہی ہوتی، اور ایسا تو میں کسی صورت نہیں کرنے والی۔ یہ جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے حقیقت میں بے وقوف گدھا ہے، اور مجھے ایسے مرد زہر لگتے ہیں۔ اب تک تو میں اپنا مطلب بھی پورا کر چکی ہوتی، مگر کیا کروں، میری ساس عیار عورت ہے، ابھی تک اس کا جائیداد پر پورا ہولڈ ہے، اور بس ایک بار سب میرے نام ہو جائے پھر دیکھنا میں کیسے اس شخص کا کام تمام کرتی ہوں۔ ارے تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ میرا اعتبار رکھو، میں تو بس تم سے ہی محبت کرتی ہوں، ہر ساری زندگی تم سے محبت کرتی رہوں گی، مجھے اس شخص میں کوئی دلچسپی نہیں۔ رہی بات اس دوسری لڑکی کی تو اس کی فکر نہ کرو، اس کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ عفنان شاہ کی نظروں میں آئے، اور جب تک وہ عفنان شاہ کی نظروں میں آنے کے قابل بنے گی تب تک میں یہ ساری جائیداد اپنے نام کروا چکی ہوں گی۔ اب بس تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے اور تم کام پورا سمجھو، عفنان شاہ میری مٹھی میں ہے۔ نائلہ کی باتیں سن کر انزل جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ تو یہ تھی عفنان شاہ کی محبت جس کی خاطر وہ پہلی رات ہی ٹھکرا دی گئی تھی۔ اس عورت کی خاطر عفنان شاہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جس کی فکر میں وہ زمین آسمان ایک کر رہا تھا۔ وہی عورت اس کی دشمن تھی اور اس کو لوٹ کر فرار ہونا چاہتی تھی۔ کتنی گھٹیا ہوتی ہیں شہروں میں بسنے والی لڑکیاں، جیسا میں نے سنا تھا بالکل ویسا ہی، ان کو پیسے کے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں ہوتی۔ مجھے عفنان شاہ کو سب بتانا ہوگا، اس کی اصلیت جان کر تو ویسے بھی وہ اس عورت سے نفرت کرنے لگیں گے، پھر اس کی ساری محبت اور پیار میرے لیے ہوگا۔ یہ خیال انزل کے لیے بہت زیادہ خوش کن تھا، اور انزل انہی خیالات کے تانے بانے بنتے ہوئے واپس مڑنے لگی جب ایک خیالی میں اس کا پاؤں وہاں پڑے گملے سے ٹکرایا اور اسے کچھ پتھر نیچے گرے۔ آواز سے نائلہ چونک کر مڑی۔ انزل کو بھاگنے کا موقع نہ ملا اور وہ نائلہ کی نظروں میں آ چکی تھی۔ انزل کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دے کر نائلہ سمجھ گئی کہ وہ نائلہ کے پیچھے آئی تھی اور شاید اس کی باتیں بھی سن چکی تھی۔ غصے اور گھبراہٹ میں نائلہ کا برا حال ہو گیا۔ وہ چیل کی طرح انزل پر چھپٹی اور غرا کر بولی کہ سچ بتاؤ، تم نے میری باتیں سنی ہیں؟ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ تم میرا پیچھا کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھ پر نظر رکھو، کہا تھا نا کہ اپنی حد میں رہنا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے عفنان شاہ کی نظروں میں گرا کر میری جگہ لے سکتی ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ یہ کہہ کر نائلہ نے انزل کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ انزل سمجھ چکی تھی کہ اگر اب اس نے نائلہ سے یہ بات نہ چھپائی کہ وہ اس کی ساری حقیقت جان چکی ہے تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے رونے لگی اور کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پر تھیں، میں تو ابھی اٹھ کر آئی ہوں، نیند میں تھی اور میرا پاؤں یہاں پر لگ گیا۔ مجھے اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے۔ میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہی، مجھے اپنے اوقات پتہ ہے اور پلیز مجھے مت ماریں۔ انزل پر بری طرح گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی،
یہاں بھی اس کی چاچی کی طرح ایک ظالم عورت موجود تھی اور اس کے شر سے اس کو بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ شور سن کر گھر کے ملازمین اور افنان شاہ کی والدہ تو انہوں نے جھپٹ کر انزل کو نائلہ کی پہنچ سے دور کیا اور سخت لہجے میں بولی، انتہائی گھٹیا حرکت ہے نائلہ، تم اپنی مرضی سے اس لڑکی کو بیاہ کر لائی ہو اور پہلے ہی دن تم نے مار پیٹ شروع کر دی۔ افنان شاہ کدھر ہے؟ میں اس کی بھی خبر لیتی ہوں۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں انزل کے کمرے میں سوئے تو اس کی جرت کیسے ہوئی تمہارے کمرے میں جانے کی؟ مجھے وارث چاہیے اور تم لوگوں کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو گی اور کسی معاملے میں رکاوٹ نہیں بنو گی، تو پھر یہ سب کیا ہے جو تم لڑکی کے پیچھے پڑی ہو؟ خبردار آج کے بعد میں تمہیں انزل کے پیچھے آتا یا اس پر ہاتھ اٹھاتا نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر افنان شاہ کی والدہ انزل کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب مڑی۔ ان کا روب اور دبدبا دیکھ کر انزل کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ساری بات انہیں کو بتا دے۔ پورے گھر پر انہیں کا حکم چلتا تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ کمرے میں لا کر تقریباً بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس کی ساس انتہائی سرد انداز میں بولی، لڑکی اپنی حد میں رہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تمہارے گھر والوں سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ تمہیں تمیز سکھا کر بھیجیں گے، تم اپنی حدود کو پار نہیں کرو گی۔ کیا سوچ کر تم کمرے سے باہر نکلی ہو؟ آج کے بعد میں تمہیں کمرے سے باہر آتا نہ دیکھوں۔ مشکل سے اس عورت کے دماغ میں ہم نے یہ بات بٹھائی ہے کہ وہ دوسری عورت کو برداشت کر لے جب تک وارث پیدا نہیں ہو جاتا۔ اب تم میرا بنایا کھیل بگاڑنے پر تلی ہو۔ اب کی بار کوئی گڑبڑ ہوئی تو افنان شاید میری سنے گا بھی نہیں۔ اس کو سختی سے ڈانٹ کر آخر میں بڑبڑاتے ہوئے اس کی ساس کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب انزل بے اختیار بولی، میری بات سنیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نا، اپنی حد میں رہو ورنہ بہت برا ہوگا۔ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اگر افنان شاہ نے غصے میں آ کر تم سے تعلق نہ بنانے کا اعلان کر لیا تو یاد رکھنا، نائلہ سے زیادہ ظلم کروں گی میں تم پر۔ افنان شاہ کی والدہ کی دھمکی سن کر انزل وہیں سہم کر چپ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابھی اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ لوگ اس سے کچھ بھی سننا پسند کریں یا اس کی کسی بات پر یقین کریں، مگر انزل نے ہمت نہ ہاری تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ افنان شاہ سے بات کرے گی۔ وہ عورت تو انہیں برباد کرنے کا پلان بنانے بیٹھی تھی اور انزل اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ سب جان کر بھی خاموش رہے۔ اب تو ان لوگوں سے اس کا رشتہ جڑ گیا تھا اور انتہائی سرد رویے اور نفرت کے باوجود بھی ایک امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور اسے بھی اس گھر میں جگہ مل جائے گی۔ مگر اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ گھر بھی بنا رہے، اور اب انزل نے وہی کرنا تھا۔ دوپہر کے قریب افنان شاہ غصے میں بھرا کمرے میں داخل ہوا اور اسے بازو سے دبوچتے ہوئے غرا کر بولا، تمہاری جرت کیسے ہوئی نائلہ کا پیچھا کرنے کی اور اسے پریشان کرنے کی؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم اس گھر کی خیر خواہ ہو اور وہ ہم سب کی دشمن؟ آتے ہی تم نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میں نے تمہیں اتنی حیثیت دی ہی کب ہے کہ تم یہ سب کرتی پھرو؟ کیا سوچ کر تم نائلہ کو پریشان کرنے گئی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ افنان شاہ کا غصہ دیکھ کر ایک لمحے کو انزل ڈر گئی، مگر پھر ہمت کر کے بولی کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان کا پیچھا نہیں کر رہی تھی، میں تو بس صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اتفاق سے میں نے ان کی باتیں سنی، وہ آپ کی دشمن ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ آپ کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی ساری جائیداد۔ اس سے پہلے کہ انزل اپنا جملہ مکمل کرتی، افنان شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اس کا گلا دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انزل کو اپنا سانس ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ افنان شاہ سے اتنے سخت رد عمل کی اسے توقع نہ تھی۔ خوف سے اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ گھٹتی سانسوں سے افنان شاہ کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے لگی اور ذلت اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ تو یہ وہ شخص تھا جس کے حوالے اسے کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ اس کا خیال کرے گا اور اسے عزت بھی دے گا۔ وہ شخص تو شاید اسے انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ پلیز میری گردن، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ ٹوٹتے الفاظ میں انزل نے اپنی بات مکمل کی اور خود کو چھڑانا چاہا تو افنان شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور کہا، آج تو صرف دھمکا رہا ہوں، آئندہ اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بکواس کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تم اپنی حد میں رہو، تم یہاں صرف بچہ پیدا کرنے آئی ہو اور اس کے لیے بھی تمہیں میرا موڈ درست کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں یہ حیثیت بھی نہیں ملے گی۔ نائلہ میری محبوب بیوی ہے اور اس کے خلاف تمہاری کوئی سازش نہیں چلے گی۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم اپنی کم عمری کی اداؤں میں مجھے الجھا لو گی تو نائلہ کے خلاف کر دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔
تم جیسی میرے دل میں کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ افنان شاہ کے غرانے پر انزل کو شدید سبکی کا احساس ہوا، مگر نائلہ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنا گھر بچانا تھا اور تبھی بھرائے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی، بچہ تو آپ کی پہلی بیوی بھی پیدا کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں گاؤں کی عام سی لڑکی ضرور ہوں، مگر جاہل نہیں، پڑھی لکھی ہوں اور سوچ سمجھ رکھتی ہوں۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بانجھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو جا کر اس کا ٹیسٹ کروا لیں، ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے اور وہ آپ کی اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ انزل کے منہ سے یہ باتیں سن کر افنان شاہ ہکا بکا رہ گیا، پھر غصے سے بولا، تم انتہائی ٹھیٹ لڑکی ہو، میرے منع کرنے کے باوجود تم مسلسل نائلہ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس کے بانجھ پن کا مذاق بناتے ہوئے۔ میں نے تم سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں اور آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی حد میں رہو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ نائلہ میری وفادار بیوی ہے اور اس کی وفاداری پر میں اندھا اعتبار کرتا ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کی باتوں سے میں اس پر شک نہیں کرنے والا۔ تم گاؤں کی لڑکیوں کے یہی مسئلے ہوتے ہیں، تھوڑا اونچا گھر ملا نہیں اور اپنی اوقات بھولنے لگتی ہو۔ تمہارا قصور نہیں، تم بھی انہی واہیات لڑکیوں میں سے ایک ہو جو کچھ بھی ہو جائے اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گی۔ نفرت سے پھنکارتے ہوئے افنان شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انزل کو اس کے رویے سے دکھ تو ہو رہا تھا، مگر فی الحال اس نے اپنی عزت اور احساس بالائے طاق رکھ کر اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح افنان شاہ کو نائلہ کی حقیقت بتا کر اسے یقین دلائے۔ وہ نائلہ کے خطرناک عزائم سے واقف ہو چکی تھی، اب کچھ بھی کر کے اسے چہرہ دکھانا تھا، اور اگر وہ خاموش رہتی تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ انزل ایک بار پھر سے خالی ہاتھ ہو کر چچی کے پاس چلی جاتی اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی۔ افنان شاہ جتنا سنگ دل سہی، مگر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا، صرف ڈراتا دھمکاتا ہے اور ایسا شخص اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ سوچ کر انزل نے اپنے چچا کی بیٹی کو کال ملائی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور اس گھر میں واحد وہی تھی جو انزل کا احساس کرتی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہو کر وہ گئی تھی، انزل کے لیے زندگی کا دائرہ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ اب بھی سائرہ کا خیال آتے ہی انزل نے جلدی سے اس کو کال ملائی اور جلدی ساری بات بتائی۔ سارا باجی، آپ کو پتہ ہے افنان شاہ کی پہلی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی، اسے دھوکہ دینے کا پلان بنا رہی ہے۔ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ فون پر باتیں بھی کرتی ہے، اور وہ افنان شاہ کو نیند کی دوائیاں بھی دیتی ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر سارا نے اپنا سر پکڑ لیا اور دان پیستے ہوئے بولی کہ تم فی الحال یہ کرو کہ خاموش رہو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہیں صرف اولاد کے لیے اس گھر میں لے کر گئے ہیں، ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں بنی کہ تم کوئی بات کرو اور وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں۔ سب کو پتہ ہے نائلہ اپنی شوہر کی لاڈلی بیوی ہے، اور تم اس کو برا کہو گی تو کون تمہاری بات کو یقین کرے گا؟ الٹا تمہارا اپنا گھر ہی خراب ہوگا۔ جانتی ہو نا کہ کتنی مشکل سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اماں نے تمہیں زندہ گاڑ دینا ہے اگر تم واپس اس گھر میں آ گئی تو، اور اب کی بار تو میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اتنی مشکلوں سے میں نے اماں کا ذہن بنایا اور تمہاری شادی کروائی، مگر تم ہو کہ بیوقوفوں کی طرح پہلے ہی دن اپنی خوشیوں کے دشمن بنی ہوئی ہو۔ فی الحال تم یہ کرو کہ افنان شاہ کے دل میں اپنی جگہ بناؤ۔ نائلہ جو بھی کر رہی ہے اسے کرنے دو، اور وہ بچہ نہیں ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہے۔ ابھی اتنی اندھیر نہیں مچی کہ افنان شاہ اس جیسے شخص کو کوئی شہری لڑکی دھوکہ دے گی، اور وہ بھی پھنس جائے گا۔ تم بس اپنی فکر کرو اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بلکہ اچھا ہی ہے نا کہ وہ دھوکہ دینے کی بات کر رہی ہے۔ جب اس کا دھوکہ کھل کر سامنے آئے گا تو افنان شاہ خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ ابھی میری بات پر یقین کرو، عقل کی اندھی اور خاموش رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب اگر تم نے کوئی بھی کارروائی کی، کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں سائرہ نے دھمکی دی تھی، کیونکہ وہ انزل کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور مدر ٹریسا بنی افنان شاہ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گی۔ انزل معصوم تھی، مگر سارہ کو اندازہ تھا کہ وہ کن حالات میں اس گھر کی بہو بنی ہے، اس لیے اسے دھمکی دینا ضروری سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو انزل سارہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہی ہوا۔ سارہ کی دھمکی سے انزل ڈر گئی اور منہ بسوڑنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں خاموش رہوں گی اور کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میری بلا سے جو بھی ہو۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا، میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی۔ انزل نے کہہ کر کال کاٹ دی۔
اسی وقت نائلہ کمرے میں داخل ہوئی اور انزل کے بال مٹھی میں جکڑے۔ اگر میں چاہتی تو اسی وقت جا کر عفنان شاہ کو بولتی اور تمہیں طلاق کروا دیتی، مگر میں نے سوچا کہ تمہیں دکھا دوں کہ میں عفنان شاہ کے لیے کیا ہوں۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہیں کیا لگا کہ تم میرا نائلہ کا کہو گی کہ وہ بری ہے اور عفنان شاہ تمہارا یقین کر لے گا؟ بھول ہے تمہاری، وہ میرا شوہر ہے اور مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ تم تو کیا، اس کی ماں بھی اسے میرے خلاف نہیں کر سکتی۔ تم شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ عفنان شاہ کو اپنی مٹھی میں کر لو گی۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوبارہ تم نے میرے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ دفن کر دوں گی اور کوئی تمہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تم بچہ پیدا کرنے آئی ہو، اس کے بعد تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہوگا، تو خاموش رہو اور جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ تمہارے اس گھر میں صرف 4 دن ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ 4 دن سکون سے گزارو اور مجھ سے پنگا لینے کی کوشش مت کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر انزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ نائلہ جیسی عورت کے منہ لگنے کا مطلب تھا وہ یہاں پر بھی اپنی زندگی جہنم بنا لیتی۔ سائرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے خاموش رہنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں کچھ آسانی ہو، ورنہ تو یہاں بھی وہ مار کھاتی رہ جائے گی۔ اور واقعی بچہ پیدا کرنے کے بعد طلاق بھی پکی تھی، کیونکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے عفنان شاہ کے دل میں بھی جگہ نہیں بنائی ہوگی۔ اس بات سے انزل کو چپ لگ گئی اور پھر اس نے کسی سے بھی کچھ کہنے کی کوشش نہ کی، بس اپنی نمازوں میں اللہ سے خیر کی دعائیں کرتی۔ پھر کچھ دن گزرے تو انزل نے سنا کہ عفنان شاہ نائلہ کو شہر سیر کروانے کے لیے جا رہا ہے۔ انزل نے یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ گھبرا گئی کیونکہ اس نے اس روز نائلہ کو کہتے سنا تھا کہ ایک بار میں اسے شہر لے کر آ جاؤں پھر سارا کام آسان ہو جائے گا، تو مطلب آج وہ عفنان شاہ کو شہر لے کر جا کر کچھ کرنے والی تھی۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں کہ عفنان شاہ کی جان بچ جائے؟ سوچ سوچ کر انزل کا دماغ تھک گیا، مگر اسے کوئی راہ سجھائی نہ دی۔ اپنی بات کا اثر تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوا، سب اسے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ اب اسے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا تھا۔ پریشانی میں سوچتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ عفنان شاہ کی گاڑی کی صفائی ہو رہی تھی اور ملازمین کچھ سامان گاڑی میں رکھ کر جا رہے تھے۔ تبھی انزل کے دماغ میں یہ خیال آیا اور بنا سوچے سمجھے وہ سب کی نظروں سے چھپتی کسی طریقے سے اس گاڑی میں گھس کر چھپ گئی۔ اب یہی ایک راستہ بچا تھا کہ عفنان شاہ کی گاڑی میں اس کے ساتھ وہ جاتی، شاید اسے بچانے کا کوئی راستہ انزل کو مل جاتا۔ اپنے تئیں انزل عفنان شاہ کی باڈی گارڈ بننے کو تیار تھی۔ جوش میں آ کر وہ گاڑی میں بیٹھ تو گئی، مگر جب عفنان شاہ اور نائلہ گاڑی میں آ کر بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ ہوئی تو انزل بری طرح گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ گھبراہٹ کے مارے وہ چیخ مار دے گی۔ تبھی جلدی سے اپنے دوپٹے کو گولا بنا کر منہ میں پھنسا لیا اور مزید پیچھے کو سرک کر سیٹ کے نیچے مکمل طور پر چھپ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عفنان شاہ یا نائلہ میں سے کسی نے دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ پورا راستہ خاموشی سے دبکی رہی اور نائلہ عفنان شاہ سے محبت بھری باتیں کرتی رہی، جسے سن کر انزل کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ نائلہ عفنان شاہ کو اپنی اداؤں میں الجھا رہی تھی۔ نائلہ کی انہی باتوں سے انزل کو معلوم ہوا کہ شہر والا گھر اور ایک فیکٹری نائلہ اپنے نام کروا چکی تھی۔ اب بس باقی کی جائیداد اور گاؤں والی حویلی اس کے نام ہونا رہ گئی تھی، جس میں اس کی ساس رکاوٹ بن رہی تھی، مگر بہت جلد وہ بھی اس کے نام ہونے والے تھے۔ یہ شاید آج ہی نائلہ وہ کارروائی کرے گی، کیونکہ عفنان شاہ کی بات سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کے حکم عدولی نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس کی ذاتی ملکیت تھی وہ نائلہ کو دے چکا تھا۔ باقی کی جائیداد اپنی ماں کی مرضی کے بغیر نہیں ہلا سکتا تھا۔ اسے تو نائلہ نے یہ کہہ دیا، مجھے تمہاری جائیداد میں دلچسپی بھی نہیں ہے، مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے اور میں جو چاہتی ہوں تم وہی کرتے ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور تم بہت اچھے ہو۔ اتنا اچھا تمہارا ساتھ پا کر میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی بن چکی ہوں۔ مگر انزل اچھی طرح جان گئی تھی وہ ہار ماننے والی نہ تھی، اور جو اس کا پلان تھا وہ اس پر عمل ضرور کرے گی۔ ضرور وہ آج عفنان شاہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ انزل کو اپنے وجود میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ خوف، حیرت، غصہ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ شہر کی عورتیں کتنی خطرناک اور بھیانک ہوتی ہیں، اس بات کا انزل کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ شہر پہنچ کر انزل کو اندازہ ہوا کہ عفنان شاہ اسے خوش کرنے کے لیے سونے کا سیٹ دلوانے جا رہا تھا، اور شہر کے ایک ہوٹل میں کھانے کا بھی پروگرام تھا۔ عفنان شاہ پہلے نائلہ کو ایک جیولر پاس لے گیا اور پھر بھاری بھرکم سیٹ دلوانے کے بعد پھر وہ اسے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف لے گیا
اور پچھلی سیٹ کے نیچے دبکی انزل خاموشی سے سارا تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ صبح سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے، مگر جانتی تھی کہ باہر نکلنے کا کیا انجام ہوگا، اس لیے صبر کر کے پڑی رہی۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب واپسی کے لیے وہ لوگ نکل رہے تھے تب نائلہ اچانک بولی کہ سچ یاد آیا عفنان شاہ، میں تمہیں وہ جگہ دکھانا چاہتی ہوں جہاں میں کالج سے واپسی پر اکثر جایا کرتی تھی۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ سنسان مگر پرسکون سا راستہ ہے۔ مجھے کتنا اچھا لگتا تھا جب میں آج تک اس راستے کو نہیں بھول پائی۔ تو میرے ساتھ چلو گے نا؟ نائلہ نے لاڈ سے کہا تو عفنان شاہ مسکرا کر بولا، تم کہو اور میں نہ مانوں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جگہ مجھے بھی پسند آئے گی کیونکہ وہ میری بیوی کی پسند ہے۔ محبت سے نائلہ کو دیکھتے ہوئے عفنان شاہ نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا اور نائلہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رکی اور کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تو انزل کو گھبراہٹ ہوئی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی اس نے گاڑی کے ڈور کھلنے کی آواز سنی اور پھر عفنان شاہ کو بولتے سنا، یہ سب کیا ہے نائلہ؟ تم کہاں اور یہ لوگ؟ عفنان کے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ انزل کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور وہ پچھلی سیٹ کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی نائلہ بولی، بالکل ٹھیک سمجھے، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی عفنان شاہ، میں تو بس تمہاری جائیداد کی تھی تم سے شادی کر کے تمہاری اس بوسیدہ عمارت میں رہنے گئی تھی اور وہاں کے جاہلانہ رسم و رواج کو برداشت کیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تم پر مر مٹی ہوں؟ سوچ ہے تمہاری۔ مجھے گاؤں کے لوگوں سے ویسے ہی شدید نفرت ہے، اور یہ تو بس اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے مجھے شارٹ کٹ چاہیے تھا۔ ہر جب تم نے میری طرف قدم بڑھائے تو تمہاری جائیداد کا سن کر مجھے شارٹ کٹ نظر آ گیا اور میں نے تمہارا استعمال کیا۔ تم صدا کے بے وقوف انسان کبھی میری چال کو سمجھے ہی نہیں۔ وہ کل کی آئی لڑکی بھی تمہیں میرے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر تمہاری بے وقوفی نے مجھے مشکل میں نہیں ڈالا۔ تھینک گاڈ۔ خیر اب تم پڑے سسکتے رہو اس ویرانے میں، کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، اور جب تک کوئی تم تک پہنچے گا اس وقت تک تو تم ویسے ہی مر چکے ہوگے اور تمہاری ساری جائیداد خود بخود میرے نام ہو جائے گی، کیونکہ اس دوسری بیکار لڑکی کو تو تم نے ابھی تک اپنی بیوی ہی نہیں مانا۔ اب ہمیشہ کے لیے خدا حافظ عفنان شاہ۔ اتنا بولنے کے بعد نائلہ کی ہنسی سنائی دی اور گاڑی کا ڈور بند ہوا تو انزل جلدی سے پچھلی سیٹ سے باہر نکلی۔ وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی۔ بھلا گاڑی روکتے ہی نائلہ نے اپنی اصلیت عفنان شاہ کو بتا دی اور چلتی بنی۔ اور عفنان شاہ کیوں اتنے اکھڑے لہجے میں بول رہا ہے؟ تجسس میں بھری انزل جب ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور دیکھا تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ عفنان شاہ کے دائیں جانب سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی دور نائلہ اسے گاڑی میں بیٹھ کر جاتی نظر آئی۔ وہ لمحوں بھر میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اس ویرانے میں بلا کر یقیناً نائلہ اس لڑکے کو بلوا چکی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور اس لڑکے نے یقیناً سائلنس لگے پستول سے عفنان شاہ کو گولی مار دی تھی جس کی آواز انزل نے نہ سنی۔ گھبراہٹ کے مارے انزل نے رونا شروع کر دیا اور پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے، پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے دبا اپنا موبائل اٹھایا جسے وہ سائلنٹ لگا کر اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے 15 پر کال ملا کر پولیس بلوائی اور ساتھ ہی ریسکیو والوں کو بھی کال کر کے وہاں کی لوکیشن بھیجی، اور اپنا دوپٹہ اتار کر عفنان شاہ کے زخم پر رکھ کر اس کا خون روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز عفنان، آنکھیں بند مت کرنا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی آپ کو ہسپتال لے جائیں گے اور آپ بس آنکھیں کھلی رکھیے اور میری طرف دیکھتے رہیے۔ دھندلی ہوتی آنکھوں سے انزل کا روتا چہرہ نظر آیا تو عفنان شاہ کو شدید حیرت ہوئی اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد عفنان شاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال میں موجود پایا۔ پاس ہی انزل بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ عفنان شاہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر انزل جلدی سے اٹھی اور اس کی طرف پڑھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ پلیز مجھے بتائیے، میرے ساتھ بات کیجیے۔ انزل کو روتا اور تڑپتا دیکھ کر عفنان شاہ حیران ہو گیا۔ اس نے تو کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ جب بھی بات کی نفرت اور بیزاری دکھائی۔ پھر بھی وہ اس کے لیے اتنی پریشان ہو رہی تھی، اور وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ سوچتے سوچتے خیال آیا تو بے اختیار عفنان شاہ نے انزل کو ٹوکا، تم مجھ تک کیسے پہنچی اور کیا کر رہی تھی تم وہاں پر؟ اس کے سوال پر انزل نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ نائلہ آپ کی دشمن ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے، مگر آپ نے میری کسی بات کا یقین ہی نہیں کیا، الٹا مجھے ڈرا دھمکا کر
میرے پاس آنا چھوڑ دیا، مگر میں نے نائلہ کی پلاننگ سن لی تھی۔ وہ شہر لے جا کر آپ کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب میں نے سنا کہ آپ اسے شہر لے کر جا رہے ہیں تو میں سب کی نظر بچا کر گاڑی میں چھپ گئی، اور جب میں نے آپ کے ٹوٹتے الفاظ اور نائلہ کی سنگ دلانہ گفتگو سنی تب پچھلی سیٹ سے نکلی اور دیکھا کہ آپ کا خون بہہ رہا تھا اور نائلہ آپ کا موبائل بھی توڑ کر جا چکی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ میں اپنا موبائل ساتھ لے آئی تھی، اور اسی پر میں نے پولیس اور ریسکیو والوں کو کال کی اور آپ کو اسپتال لے آئی، مگر ابھی تک میں نے حویلی میں کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ سارا الزام میرے سر پر آئے گا، کوئی بھی میرا یقین نہیں کرتا اور لہٰذا سب مجھے آپ کا دشمن سمجھیں گے۔ وہ نائلہ آزاد گھومتی رہے گی۔ انجل کی باتیں سن کر عفنان شاہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ تو اسے بے وقوف اور جاہل لڑکی سمجھتا تھا جسے کوئی سمجھ نہ تھی، مگر وہ بہت ذہین تھی، معاملات کو سمجھتی تھی اور سوچ سمجھ سے مسئلے حل کرنا جانتی تھی۔ انجل کے بارے میں سوچتے ہوئے عفنان شاہ اسے دیکھ رہا تھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا وہ کتنی معصوم اور حسین تھی، اور سب سے بڑھ کر مخلص بھی۔ اس کی اتنی نفرت اور بیزاری کے باوجود بھی اس نے عفنان شاہ کی فکر کی تھی۔ اصل وفا تو اسے کہتے ہیں۔ وہ بے وقوف انسان جو خود کو وہ سمجھدار سمجھتا تھا، اپنے دشمن کو وفادار عورت سمجھ کر اپنا آپ لٹا بیٹھا۔ مگر خیر، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور تم نے اب تک میری محبت دیکھی ہے نائلہ، اور اب تم میری نفرت بھی دیکھو گی۔ تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دل میں نائلہ سے مخاطب ہوتے ہوئے عفنان شاہ تنفر سے سوچتا رہا، اور پھر کچھ خیال آنے پر چونک کر بولا، میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں؟ انجل نے بتایا کہ 3-4 گھنٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، مگر آپ میں قوت مدافعت بہت زیادہ تھی۔ بر وقت طبی امداد مل جانے کی وجہ سے آپ بچ گئے۔ عفنان شاہ نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ اپنے زخم کی نوعیت جانے، اور قاتلوں نے اپنی طرف سے تو اسے مارنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر جلدی میں گولی دل سے تھوڑا نیچے لگتے ہوئے نکل گئی اور گاڑی کی سیٹ میں جا لگی۔ اگر گولی اندر رہ جاتی تب مسئلہ بنتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اپنے زخم کی نوعیت جان کر عفنان شاہ سمجھ گیا کہ جیسے تیسے سہارا لے کر آج ہی گھر جا سکتا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں سے اجازت لی۔ ڈاکٹر تو اسے روکنا چاہتے تھے، مگر اس نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا اور قاتل ابھی میرے گھر میں آزاد گھوم رہا ہے، وہ میری ماں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں اور اپنا خیال رکھ لوں گا، اور پھر میری بیوی بھی تو ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے عفنان شاہ نے مانی خیز نظروں سے انجل کو دیکھا تو اس کا اشارہ سمجھ کر لال سرخ وہ ہو گئی تھی۔ بھیگی آنکھیں اور لال چہرہ، یہ منظر عفنان شاہ کے لیے بہت انوکھا تھا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ ابھی اس نے اور بہت کچھ کرنا تھا۔ کچھ میل نرسز کی مدد سے وہ گاڑی میں جا بیٹھا، اور اپنے سروسز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کچھ باڈی گارڈز ہائر کیے اور پولیس کی نفری لے کر سیدھا حویلی پہنچا۔ اسے نکاہت تو ہو رہی تھی، مگر وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق نائلہ حویلی میں موجود تھی، اور اب تک رو دھو کر پوری حویلی میں صفِ ماتم بچھوا چکی تھی۔ اس نے حویلی میں اپنی ساس کو یہ کہانی سنائی کہ ہم لوگ آ رہے تھے جب راستے میں حملہ ہوا، کچھ ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی، عفنان شاہ جیسے تیسے مجھے وہاں سے نکال دیا اور خود ان کے نرغے میں پھنسا رہ گیا۔ نائلہ اس راستے کے بارے میں بھی نہیں جانتی، بس جیسے تیسے خود کو بچا کر گھر تک آ گئی۔ عفنان شاہ کی ماں نے پولیس والوں سے رابطہ کر کے اس کی تلاش جاری کروا دی تھی، مگر کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں گاڑی پر حملہ ہوا تھا، اور اس افراتفری اور پریشانی میں کسی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ انجل بھی موجود نہیں۔ یہ شاید اس کا وجود اتنا قیمتی ہی نہ تھا کہ کوئی اس کی غیر موجودگی کا سوچتا۔ عفنان شاہ کی والدہ کا برا حال تھا، اور نائلہ کے ڈرامے جاری تھے۔ جب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ عفنان شاہ اور انجل کو آتا دیکھ کر نائلہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو کام پورا کر کے آئی تھی، تو پھر یہ زندہ کیسے؟ اور یہ انجل پر نظر پڑتے ہی نائلہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ یقیناً عفنان شاہ کو بچانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ اس ناگن نے میرا کام خراب کر دیا، کاش میں اس کا بندوبست کر کے جاتی۔ انجل کو دیکھ کر نائلہ پچھتائی، مگر اب سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عفنان شاہ کے کہنے پر نہ صرف نائلہ گرفتار ہوئی، بلکہ وہیں اسے مار پڑوا کر اس کے عاشق کو بھی گرفتار کروا دیا گیا، اور جو کچھ عفنان شاہ اس کے نام کر چکا تھا وہ سب واپس لیا، اور نائلہ پر کروڑوں کے غبن کا الزام لگا کر جرمانہ بھی ڈلوایا۔ ایسا نہیں تھا کہ عفنان شاہ کو پیسے کی لالچ تھی، بلکہ وہ نائلہ کی زندگی اجیرن کرنا چاہتا تھا۔ نہ وہ کروڑوں کا پیسہ برابر کر پاتی اور نہ خود کو جیل سے چھڑوا سکتی تھی۔ اب اس کی ساری زندگی جیل میں سڑ سڑ کر گزرنی تھی۔ عفنان شاہ کو گھر آئے اور یہ سارا معاملہ ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس ہفتے میں
انزل نے عفنان شاہ کی دل سے خدمت کی، مگر اس دوران عفنان شاہ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے عفنان شاہ کو بچانا تھا، بچا لیا۔ اب اپنی حیثیت کے حساب سے وہ اپنی حد میں رہ رہی تھی اور اس کی ساری حرکتیں عفنان شاہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ پھر ایک دن جب انزل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور عفنان شاہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا، اب تمہیں منانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ تمہارے پاؤں پکڑوں یا شوہروں والا طریقہ اختیار کروں جس سے تم مجھے معاف کر دو اور میرا ساتھ قبول کر لو؟ اچانک اتنی قریب سے عفنان شاہ کی آواز سن کر انزل اچھل کر مڑی اور عفنان شاہ کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ بروقت عفنان شاہ نے اسے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ اس کو اتنا قریب دیکھ کر انزل کے حسان خطا ہوئے اور اس کے چہرے پر بکھرتی لالیاں دیکھ کر عفنان شاہ شرارت اور شوخی سے بولا، یہ تو بہت آسان تھا، مجھے پہلے پتہ ہوتا تو پہلے ہی دن تمہیں اپنے سینے سے لگا کر تمہاری ناراضگی دور کر دیتا۔ جی نہیں، میں اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ بہت ستایا ہے آپ نے مجھے۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کر انزل نے شکایت کی تو عفنان شاہ دھیمے سے ہنس کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے کا کام کرنا ہوگا، تب تم مانو گی۔ جانتا ہوں کہ بہت دکھ دیا ہے میں نے تمہیں، مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ میں بس کچھ وقت تم سے دور رہ کر تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا تھا کہ نائلہ کو مجھ سے بہت محبت ہے اور میری محبت میں شراکت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گی۔ تمہارا حق مارنے یا تمہیں دکھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ تم میری زندگی کی حسین صبح ہو، میں ہمیشہ تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، اور بس مجھے ایک موقع دو۔ اور عفنان شاہ کے کہنے کی دیر تھی، انزل نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا کہ عفنان شاہ کو اس کا احساس ہو چکا تھا، اور اب انزل اکیلی عفنان کی زندگی اور دل پر راج کرنے والی تھی۔ انزل نے سکون سے اپنی آنکھیں موند کر خود کو عفنان شاہ کے سپرد کیا۔